बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सियाने कहते हैं कोई आदमी डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए हाथ ना दो, उसके करीब ना जाओ। वो तुमको उस वक्त जिस हालत में होता है, बेयकीनी की हालत में, तुम्हें भी वो जफ़ा डालेगा और साथ ही डुबो के ख़ुद भी मरेगा, तुमको भी मरेगा। जब इंसान कोई गलती में या गुनाह में मुब्तला होता है, आम तौर पर उस वक्त उसे आप अकल देना चाहो या उसे उस दलदल से निकालना चाहो तो आपको भी खींच लेगा। ऐसे तकलीफ़ दे लम्हे और तकलीफ़ दे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में भी होते हैं, मैंने भी बहुत सारे देखे। पर मैं हमेशा इस बात का कायल रहा कि जिस चीज़ पे अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है उस पर मैं भी पर्दा रखूं, तो मैं उसका आगे तज़किरा कभी नहीं करता। लेकिन अब ये हुआ कि कुछ अरसे से ऐसे लोग जो डूबने वाली हालत में थे, उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके ज़िक्र किया कि सर वी आर इन ट्रबल और हम इस अज़ाब से निकलना चाहते हैं। और उन दोनों ने ये कहा कि जो हमारी दास्तान है, जो हमारी कहानी है, ये आप लोगों से ज़रूर बयान कर दें। इतनी एहतियात मैं करता हूँ, मैं मुल्क बदल देता हूँ, लोगों के नाम बदल देता हूँ और उनका सियाक़ व सबाक़ थोड़ा बदल जाता है। लेकिन ये याद रखिए, जितनी मैं कहानियाँ या बातें आपको बता रहा होता हूँ, इस पर कोई एक भी तीसरी जगह से या चौथी जगह से सुनी सुनाई नहीं होती। ये मेरा फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होता है, कहीं मुशाहिदा होता है और कहीं आपके क्लाइंट ने, आपके पास आने वाले मेहमान ने आपको बताया होता है और उसको दुख को दूर करने की आप एक कोशिश करते हैं। और कोशिश इसलिए करते हैं कि रब ने उनको आपके पास भेजा होता है। वो 1 घंटा, वो 2 घंटे जो हम साथ गुजारते हैं, चाहे वो मेरे सामने बैठे हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी गोशे पे बैठे हों, वो फ़ोन पे जो मुझसे बात कर रहे होते हैं। अब सोचिए, ये भी अल्लाह का एक कमाल है कि उस इस्लाह करने की, पहले लोग मुफ्त में करते थे, अभी उस इस्लाह की, तब्दीली की, उस दुख से निकलने की आप फ़ीस अदा करते हो और फिर अपने लिए एक लाहे अमल ढूंढते हो कि मैं कैसे इससे बचूँ। एक वाक़या पाकिस्तान का है और दूसरा वाक़या पाकिस्तान से बाहर का। जो पाकिस्तान से बाहर वाला, हम उससे आगाज़ करते हैं। उस लड़की ने जो पाकिस्तान से गई और वहाँ जाके उसने जॉब शुरू की, उसका मियाँ वहाँ था और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर धीरे धीरे दोनों में इख्तलाफ होने शुरू हुए। इख्तलाफ हमेशा तब होता है जब लड़की को तवज्जो कम मिलती है, जब लड़की की एप्रिसिएशन कम हो जाती है। यानी वो भी जॉब कर रही है, आप भी जॉब कर रहे हैं, शाम को वो वापस आके खाना बना रही है और आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है कि तुमने अच्छा खाना बनाया या तुमने कोई बेहतर सफाई भी कर रही है, वो सारी चीज़ों को एंटरटेन भी कर रही है। फिर बच्चियों में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा होता है कि वो अपने पैसों में से अपने घर वालों को, अपने अजीज़ों को, कहीं को भाई कमज़ोर है उसको भी खड़ा करने में मदद करेगी, कहीं माँ की कमज़ोरी है तो माँ को भी पैसे भिजवाएगी। ये बेटियों में बहुत ज़्यादा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रहना चाहिए, तो खूबी की बात है। पर जब मियाँ चीज़ों के साथ अलाइन नहीं होता और आपकी खुशी कम हो जाती है, या मियाँ हाथ उठाने लग जाए, या मियाँ बदजुबानी करने लग जाए, या मियाँ गुनाह के रास्ते पे चल पड़े, नशा करने लग जाए या बुरी औरतों के पास जाने लग जाए, इवन अच्छी औरतों के पास जाने लग जाए पर गुनाह के लिए, तो वो बीवी अब अकेली रह जाती है। और उस अकेली में आम तौर पे ये होता है कि या तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और अगर आपको कोई गलत आदमी मिल गया, गलत मशवराकार मिल गया, तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप सारी दुनिया की जो कमाई है वो आपके अपने हाथों लुट जाएगी। उस लड़की के साथ ये हुआ कि उसने वो मुल्क बदला, दूसरे मुल्क चली गई और वहाँ जाके उसने जॉब कर ली। जॉब उसको बहुत अच्छी मिली, चूँकि वो मेहनती थी और काम को बहुत लगन से करने वाली थी। जहाँ भी आप काम में ओनरशिप दिखाते हैं, हमेशा आपकी इज़्ज़त होती है। फिर वहीं उसको एक आदमी पसंद आ गया। अब उसकी शादी पहले से हुई है, उसके साथ डाइवोर्स नहीं हुई, उससे दूरी है, उससे गुस्सा है, उससे ताल्लुक़ नहीं है। एंड शी इज़ इन अदर कंट्री एंड नाउ शी स्टार्टेड लिविंग विद एन अदर पर्सन जो उसका मियाँ नहीं है, हैविंग नो रिलेशन, कोई कानूनी ताल्लुक़ नहीं है, बन नहीं सकता। जब तक आप पिछले से छूट नहीं जाते तो तब तक आपका हर सांस, आपका हर लम्हा, हर ताल्लुक़ एक गुनाह का ताल्लुक़ है, ज़िना का ताल्लुक़ है। आप सोचिए कि इस ज़िंदगी में खैर कहाँ से आएगी। ये ताल्लुक़ बढ़ते बढ़ते 3 साल बीत गए और फिर पिछले शौहर से डाइवोर्स हुई। पर इस 3 साल में उस नए मर्द से एक बच्चा भी हो गया और दूसरा बच्चा उसने जान से मरवा दिया कि अभी और ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ये दोनों गुनाह में अकेले नहीं हैं, दैट्स मोर अलार्मिंग।
the mother of the boy, the brother of the boy, the sister of the boy, they are in picture. اور وہ لڑکی جہاں کام کرتی ہے وہ بہت صنعتی یونٹ ہے جہاں کپڑا بہت بنتا ہے, خوبصورت شرٹس بنتی ہیں, اور وہ جو ماں ہے لڑکے کی, شی از ہیبیچول, اسے فون کرتی ہے کہ فلاں کو پینٹ چاہیے, فلاں کو شرٹ چاہیے, فلاں کو چیز چاہیے, اور وہ سالوں سے 9 years ہو چکے ہوئے اس گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہوئے. یہ ہم بعض دفعہ کہتے تھے کہ جو لوگ گٹروں کے کنارے بیٹھتے ہیں ان کو بو آنا بند ہو جاتی ہے. یہ بالکل سچی بات ہے, یہ بالکل حقی بات ہے کہ اگر آپ گٹر کے کنارے زندگی بسر کرنے لگ جائیں تو ہولے ہولے آپ کو وہ گٹر کی گندگی نظر آنا بند ہو جاتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بدبو تو آتی نہیں وہاں سے, بدبو کس چیز کا نام ہوتا ہے. 9 years, اور وہ اس کا بچہ 9 سال کا ہو چکا ہوا ہے, اور اس بیچ میں وہ اپنے میاں کو, اپنے اس مرد کو جس کے ساتھ وہ رہتی ہے, بار بار کہہ چکی ہے, اپنی اس کی ماں کو, اس کے بھائیوں کو, کہ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں, یا وہاں جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس نے یہ بھی آفر دی کسی اسلامک سینٹر میں لے جائے, میرے ساتھ نکاح پڑھ دے تاکہ میری زندگی تھوڑی ریگولائز ہو. لیکن ان سبھی نے اس کو لیمو کی طرح نچوڑ کے کھایا, اور جو ایک تھا جس کے ساتھ اس کی گناہ سے بھری زندگی بسر ہو رہی تھی وہ اسے ٹرخاتا رہا. 9 سال بیت گئے. اس 9 سال میں آپ سوچئے ان 9 سالوں کا گناہ پائل اپ ہوتا کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. اور اس وقت وہ خالی ہاتھ ہے. وہ جو جانتی ہے کہ اس کا جسم کا انگ انگ گناہ سے بھرا ہوا ہے, ایک ذلت کی زندگی اس نے گزاری ہے, لائک اے پروسٹیچیوٹ, لائک اے کال گرل, لائک اے پیڈ کال گرل, کہ جو وہ آدمی آتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اس کی کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتا. گھر کا خرچہ یہ دیتی ہے, گھر کا کرایہ یہ دیتی ہے, اور جتنے ایکسپینسز ہے وہ یہ دیتی ہے, اس کے آنے جانے کا ایون کرایہ اس کو وہ دیتی ہے تاکہ وہ واپس جائے اور آ کے جب اس نے آنا ہو اس کے پاس رہے. 9 سال کے بعد اب وہ یہ سوچتی ہے کہ کیا یہ سارے شب و روز جتنے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ کیا اس میں ساری میری غلطی ہے یا کچھ غلطی اس کی بھی ہے؟ اور یہ واقعہ بھی تب ہوا جب اس آدمی کی, اس کی ماں اور بھائی کسی اور جگہ شادی کرنے لگے, اور وہاں جب اس نے کال کیا اور کال کر کے کہا کہ اٹس می, میرے ساتھ وہ رہ رہا ہے, میرے بچے کا باپ ہے, تو اس عورت نے جو 9 سال سے اس کا کھا رہی تھی, اس نے کہا کہ شی از لائک اے پروسٹیچیوٹ, یہ جو نکروں پہ کھڑی ہوتی ہیں, مردوں کو روکتی ہیں, بلاتی ہیں, شی از لائک دیٹ گرل. اور یہ تو کسی کے ساتھ بھی سوچ سکتی ہے. وہ جملہ سننے کے بعد فرسٹ ٹائم, بیچ میں شاید وہ بھی اپنی کسی غلطیوں پہ روتی رہی ہو, بٹ دیٹ واز دا مومنٹ جب آپ سوچتے ہو کہ دیٹس مائی امیج, دیٹس مائی ریئل پکچر, جو ان کے ذہنوں میں ہے, جو ان کے لبوں پہ اب آئی ہے. آپ سوچئے کہ وہ ماں جس کا بیٹا یہ گناہ مسلسل کر رہا تھا, کیا ہر اجر میں حصہ لینے والی ماں اس گناہ میں کتنا اس کا حصہ ہوگا؟ وہ بھائی جنہوں نے اپنے بھائی کو نہیں روکا, وہ بہنیں جنہوں نے اپنی بہن کو. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب کسی غلطی کا پتہ چلے تو الزام دے کے فارغ مت ہو جائے, ہمیشہ اس کے روٹ کاز پہ جائیے کہ بنیاد میں غلطی کہاں پہ ہے. یہاں غلطی لڑکی کے سائڈ پہ یہ رہی کہ اس کے گھر والے اور اس کا میاں, ہم اظہار محبت کے بھوکے ہیں, چلے مان لیا, تو جب بھوکے ہیں تو ہم روز بچوں کو کھانا دیتے ہیں, روز بچوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں فزیکل. یہ کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ ماں ہو یا باپ ہو یا بہن ہو, اپنی بہن کو ریکگنائز کرنے میں, تعریف کرنے میں, تحسین کرنے میں, ایون اس کی خوبصورتی, یا وہ نہیں خوبصورت یار پھر بھی کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس کے اندر, مان لیا کریں, اس کا اظہار کر دیا کریں. ایک 2 ٹکے کا 2 کوڑی کا آدمی آ کے اس کا پورا جسم لے جاتا ہے, اس کی روح تک کو زخمی کر جاتا ہے, اس کو ایک طویف بنا دیتا ہے, ایک باعزت عورت سے گناہ کی زندگی پہ اسے لے جاتا ہے صرف اس کی تعریف کر کے. اور اس وقت وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ مجھے شیلٹر بھی دے گا, کما خود رہی ہے کہ مجھے شیلٹر بھی دے گا, بڑھاپے میں میرا سہارا بھی بنے گا میرے بچے کا. اور وہ بچے کو نام اب تک نہیں دے رہا, اس ملک کے قانون کے مطابق اس بچے کے ولدیت میں اس عورت کا نام. خاتون حضرات, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لٹرلی آپ کو گرم توے پہ کھڑا کر دیتی ہیں. یہ کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ آگ ہمیشہ دور لگے, یا قریب بھی کہیں لگ سکتی ہے. یہیں سے ایک بچی, اس کی شادی ہوئی, جس لڑکے کو لے کے یہاں سے گئی, ہی واز اے گے, اور اس نے اس کو گھر سے نکال دیا. اور وہ بدبخت جس طور پہ زندگی وہاں بسر کرتا تھا, وہ رات کو چیخیں مار کے کہتی ہوتی تھی کہ میں اس بدبخت کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی, پر وہ میری گلی میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے,
کہیں نشہ، ظاہر ہے اب جس طور پہ ایک وسط زندگی ہوتی ہے اس کا ہمیشہ گناہ ایک مکافات عمل کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ جو دوسری کال مجھے آئی وہ پاکستان سے آئی، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وسط سے آئی، اور اس نے کہا کہ میں ایک گزٹڈ آفیسر کی بیوی ہوں اور بہت اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے، پر میں کیا کروں، میرا دل کسی اور پہ آ گیا۔ اور وہ میری یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو تھا، ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے کھاتے تھے، اور اب حالت یہ ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے گناہ کی زندگی اس کے ساتھ بسر کر رہی ہوں۔ میرے میاں کو وقت بھی نہیں ملتا، خبر بھی نہیں ہوتی، پر شاید ایسا ہے کہ میں نے بہت چالاکی کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم گناہ کی دلدل میں اترنے سے پہلے اسے ڈائیورس لے لیتے، اس سے الگ ہو جاتے۔ اس نے کہا وہ اتنا اچھا ہے کہ مجھے اس کو دھوکہ دیتے ہوئے، اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم مانے ہوئی۔ تو میں نے اسے کہا اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم، یعنی تمہاری شرم کا بھی معیار اپنا ہے کہ جہاں فیل ہوا وہاں شرم نکال کے دیکھ لی کہ یہ شرم ہے، اور جہاں فیل نہ ہوا وہاں شرم کا پورا بنڈل کا بنڈل اٹھا کے اندھیرے میں رکھ دیا اور وہ نظر آنا بند ہو جائے۔ آپ سوچئے خواتین حضرات، ابھی ہم اللہ کی بات نہیں کر رہے، ابھی رسول کی بات بھی نہیں کر رہے کہ جب ان کا سامنا ہوگا تو کیسے فیس کریں گے۔ سب لوگوں کے بیچ میں جب آپ وہاں کھڑے اس نامہ اعمال کو سب کے سامنے پڑھائی ہو رہی ہوگی کہ شی ہیز ڈن دس سنس کی لسٹ ہوگی لمبی، پر میں تو اس سے پہلے کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ گناہ صرف اس گھر میں نہیں رہتا، یہ گناہ ان سارے خاندانوں کی زندگیوں کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے۔ وہ لڑکا کیا نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ گناہ کے دن گزار رہی ہے؟ وہ جس گھر میں ہے وہ اس گھر کا اچھا بیٹا نہیں بن سکتا، وہ ٹرسٹ وردی نہیں رہا، وہ قابل اعتبار ہی نہیں رہا، وہ قابل بھروسہ ہی نہیں رہا۔ نہ کیا وہ نماز پڑھنے جائے گا تو اس کی نمازیں منہ پہ نہیں دے ماری جائیں گی؟ یہ وہ نمازیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فحاشی سے، فحش سے روکتی ہیں، یہ گندگی سے، یہ بری نگاہ سے روکتی ہیں، اور آپ تو سر سے پاؤں تک خود گناہ بن کے، خود بھی گناہ بنے، دوسرے کو بھی آپ نے گناہ بنا ڈالا۔ زندگی پارا نہیں ہے کہ کبھی ایسے کبھی ویسے، زندگی رب نے بہت سموتھ بنائی ہے، اصولوں کے ساتھ بنائی ہے، ڈسپلن کے ساتھ بنائی ہے، اپنی حد کے ساتھ بنائی ہے۔ جب جب کوئی بچہ یا بچی حد توڑتا ہے، اس کو چاہے کتنی کیوں نہ پسند ہو، اور میرا رب اس پہ پردہ ڈالے رکھے کئی سال، یہ یاد رکھیے گا، یہ جرم، یہ گناہ، یہ غلطی، یہ زنا کبھی ساری عمر کے لیے پہ پردہ نہیں ڈلتا۔ ایک وقت آتا ہے جب ہر صورت میں پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اس لمحے ان سارے رشتوں پہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ بیچارے مفت میں اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی کو منہ بھی دکھا سکے۔ وہ جو ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ جو پورا خاندان ڈس گریس ہوتا ہے، وہ جو نئی پہچان ماتھے پہ لگتی ہے، چاہے کیس پولیس میں جائے، چاہے تھانے میں جائے، چاہے کسی مردہ خانے میں سرد میں جائے، جب کسی کے ہاتھوں مارے جاتے ہو، کوئی کتنا ہی بے غیرت اور بے حس کیوں نہ ہو، ایک وقت تو آتا ہے جب وہ پکڑتا ہے مجرم کو اور پھر اس کو کاٹ ڈالتا ہے، اور اس کاٹنے پہ خبر یہ آتی ہے کہ فلاں نے، ایک بھلے آدمی نے پتہ نہیں کیسے غصے میں آ کے اس کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کی وجہ تو کچھ اور ہوتی ہے، جو وجہ ہے وہ بھی زندہ نہیں بچتی، زندہ رہ نہیں سکتی۔ خواتین حضرات، پلیز اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کبھی کبھی کھل کے بات کیا کریں۔ زندگی پاکیزگی کے ساتھ ہے، زندگی خوبصورتی کے ساتھ ہے، زندگی اصول کے ساتھ ہے، زندگی ضابطے کے ساتھ ہے، زندگی ضبط کے ساتھ ہے۔ جہاں ضابطہ ہوگا، جہاں ضبط ہوگا، آپ ہر آدمی کی بیوی نہیں بن سکتے، اور آپ ہر عورت کے شوہر بھی نہیں بن سکتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ لکھے جاتے ہیں، وہ آپ کو کالی ملی، وہ سانولی ملی، وہ بہت خوبصورت ملی، پھر نبھائیے اس کے ساتھ، پھر زندگی کو چلائیے اس کے ساتھ۔ پھر جگہ جگہ جس چیز کے کھیت پہ منہ ماریں گے، وہ کھیت والا ہاتھ پاؤں بھی توڑے گا، سر بھی توڑے گا۔ اور بہت غصہ آیا تو جیسے پچھلے دنوں کسی کسان نے غصے میں آ کے اپنے کھیت میں گھسنے والی بھینس کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، پھر وہ یہ کام بھی کرے گا۔ تو پلیز اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو بھی حد میں، ضبط میں اور ضابطے میں رہنا سکھائیے۔ یہ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ گناہوں والی، جانوروں والی زندگی کسی طور پہ بہتر نہیں ہے۔ اس سے ہمیشہ بچیے، بچنے کی آرزو کیجیے، اور اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑے رکھیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔